बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात नहम और दहम के तलबा जो फेडरल बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन और KPK और साथ साथ जो है पंजाब और बलूचिस्तान किताबों के उर्दू का इम्तिहान देंगे 2023 और उससे आगे, उनके लिए कवायद से MCQs मैंने बहुत से बनाए हैं और भी बहुत सी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आप माई एक्सप्लेट चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये थोड़े से अलग-अलग टॉपिक के हिसाब से मैंने MCQs बनाए हैं। इनको गौर से देखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन याद रखिएगा समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि बोर्ड वालों ने MCQs सेम वही हैं तकरीबन के सारे, लेकिन उनको पूछने का अंदाज़ बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आपने समझ के किया तो इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। शुरू करते हैं। आप पहला वाला छोड़ दीजिएगा, एंड पे इसका जवाब आएगा। ज़बान दराज किसकी मिसाल है? ज़बान दराज कनाया की मिसाल है, क्योंकि कनाया दो मानों में लिया जाता है, हकीकी और मजाजी। तो ज़बान दराज का मतलब लंबी ज़बान भी हो सकता है और ज़बान दराज का मतलब बदतमीज़ी भी हो सकता है। उसके बाद है कनाए की वो किस्म जिसमें मौसूफ मज़कूर ना हो तो उसे तसरी कहते हैं, और अगर कनाए में वास्ते बहुत हों लेकिन पोशीदगी थोड़ी सी हो तो उसे रम्ज़ कहते हैं। डैश में बात आसानी से समझाई जाती है और या फिर गौर फ़िक्र नहीं करना पड़ती, वो है कनाया करीम में। इसमें बात आसानी से कोई समझ नहीं आती और ज़्यादा गौर फ़िक्र करने की किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, वो कनाया बईद होता है। अगर कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो तो वो कनाया कहलाता है। कवायद की रूह से 2 गज़ ज़मीन भी कनाया है, क्योंकि 2 गज़ ज़मीन मतलब 2 गज़ ज़मीन भी मुराद लिया जाएगा और 2 गज़ ज़मीन कब्र के लिए भी कनाया है। चूल्हा ठंडा पड़ना किसकी मिसाल है? कनाया है कि यह है, क्योंकि चूल्हा ठंडा पड़ना मतलब आग नहीं जल रही, और दूसरा चूल्हा ठंडा पड़ना यानी गुर्बत का कनाया है। वो बड़ा तंग दिल है, ये भी कनाया है। तंग दिल मतलब आपका दिल वाकई छोटा है, यानी कुदरती लिहाज से। और दूसरा कनाया का मतलब है कि आप जो है ना बहुत ही आप कंजूस हैं। किस अदबी इस्तिलाह के मजाजी मानी लफ्ज़ी मानों से कुछ ना कुछ ताल्लुक़ रखते हैं, मगर इनका ताल्लुक़ तशबीह का नहीं होता, वो भी कनाया है। बुज़ुर्ग आदमी ने कहा मेरे सफ़ेद बालों का ख्याल करो, तो ये भी कनाया है, क्योंकि सफ़ेद बाल वैसे सफ़ेद बाल होते हैं, और या फिर बुढ़ापे को बोलते हैं। उसके बाद मजाज मरसल पे आते हैं। बाकी जितनी पीछे छूट गई वो आप देख लीजिए, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इसका हाथ नहीं पहुंचता या मजाज मरसल है, यानी यहाँ पे मतलब वो कुदरत नहीं रखता उस कुर्सी पर, जो है ना उसकी ताकत नहीं है उसको काम करने की। नौशीन इस्लामाबाद में रहती है। मजाज मरसल की मुराद है इसमें जो है ना वो कुल कहकर जुज़ मुराद लिया, पूरा इस्लामाबाद में नहीं रहता, इंसान एक हिस्से में रहता है। कुल कहकर जुज़ मुराद लेना और जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, ये मजाज मरसल की मिसालें हैं। ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना और मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़, ये भी मजाज मरसल की मिसाल है। सबब कहकर मुसब्बब और मुसब्बब कहकर सबब, ये भी मजाज मरसल की एग्ज़ाम है। आज बादल खूब बरसा, ये भी मजाज मरसल के मिसाल है। यह सबब कह के मुसब्बब मुराद लिया गया यहाँ पे। और मैंने बोतल पी ली, ये भी जो है ना वो मजाज मरसल की मिसाल है, जिसमें आपका जो मिसाल दी गई है वो ये दी गई है कि ज़र्फ़ कह के मज़रूफ़ मुराद लेना। इसने कानों में उंगलियां दे दी, ये जुज़ कह के कुल कह के जुज़ मुराद लिया गया। उसके बाद ज़िंदगी 4 दिन की है। कवायद के दूसरे जुमला की ये मजाज मरसल का है, यानी इसमें भी जो है ना जुज़ कहकर कुल मुराद लिया गया। तशबीह किसी एक चीज़ को किसी खूबी या मुश्तरका खूबी या बुराई की वजह से दूसरी चीज़ की मानद करार देना तशबीह कहलाता है। वो लोमड़ी की तरह चला, की तरह से पता चलेगा तशबीह है। इस दांत मोतियों की तरह सफ़ेद, की तरह से पता चलेगा तशबीह है। अरकान तशबीह 5 है। मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह तशबीह, गर्ज़ तशबीह और हर्फ तशबीह। तशबीह के कितने अरकान हैं? इनमें से कौन सा मुशब्बा बे और मुशब्बा? तरफ़ैन तशबीह कौन से होते हैं? तशबीह के पहले 2 अरकान यानी मुशब्बा और मुशब्बा बे जो आपस में मिलते हैं, इनको तरफ़ैन तशबीह कहते हैं। तरफ़ैन तशबीह की निशानदेही कीजिए, इसमें भी मुशब्बा और मुशब्बा बे हैं। इसके दांत मोतियों की तरह चलाक हैं। इसमें मुशब्बा यानी वो मोती हैं। इसमें जो मुशब्बा बे हैं वो मोती हैं, क्योंकि मुशब्बा जो है ना वो दांत है और मोतियों से मिलाया गया है। इसके दांत मोतियों की तरह चमकदार है। इसमें हर्फ तशबीह क्या है? इसमें की तरह। इसके दांत मोतियों की तरह चमकदार है। इस जुमले में वजह शुबा क्या है? वो है चमकना या चमकदार जो है ना वो आपका वजह शुबा है, वजह शुबा है या वजह तशबीह है। जो दोनों अल्फाज आपके इस्तेमाल हो सकते हैं। तो याद रखिएगा तशबीह में जो है ना वो किसी चीज़ की मुश्तरका खूबी होनी चाहिए, दोनों में पाई जानी चाहिए,
اور جو ہے دونوں میں پائی جانی چاہیے، تو وہ کہلائے گا آپ کا۔ یہ بھی چمک آ گیا۔ اس کے بعد اس کے دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہے، اس میں مشبہ کیا کہلائے گا؟ وہ دانت، کیونکہ اس دانت اصل چیز ہے جس کے لیے تشبیہ لی جاتی ہے۔ وہ مشترکہ خوبی جس وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے وہ ہوتے ہیں وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ۔ جس سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بے کہتے ہیں۔ جس چیز کو جس چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ مشبہ اور مشبہ بے کو ملانے والے حروف حرف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ تشبیہ کا لفظ کس لفظ سے نکلا ہے؟ شبہ سے۔ استعارہ کے معنی ادھار لینا۔ استعارہ کے معنی مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ استعارہ میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے۔ جس کے لیے کوئی معنی ادھار لیا جائے وہ مستعار کہلاتا ہے۔ جس سے کوئی معنی مستعار لیا جائے وہ مستعار منع ہوتا ہے۔ مستعار اور مستعار منع کے درمیان مشترکہ صفت جو ہوتی ہے وجہ جمع کہلاتی ہے۔ استعارہ میں مستعار کا ذکر نہیں ہوتی، بندے کا نام نہیں ہوتا جس کے لیے چیز مستعار لی جاتی ہے۔ استعارہ میں مستعار کے معنی کیا دیتا ہے؟ مستعار منع۔ مستعار اور مستعار منع کو مستعرفین استعارہ بھی کہتے ہیں۔ ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، قواعد کی روح سے یہ استعارہ ہے، کیونکہ اس میں بیٹا جو ہے نا وہ آپ کا مستعار ہے، اور مستعار منع آپ کا چاند ہے، جو چیز آپ نے ادھار لی اور وجہ جمع خوبصورتی ہے۔ تو یہ بھی آپ کی استعارہ کی مثالیں ہیں، سمجھ کے کیجیے گا، یاد رکھیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ہر چیز آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ استعارہ کے معنی ادھار لینے کے ہیں، مستعار لینے کے ہیں۔ استعارہ ہمیشہ مجازی ہوتا ہے، اور جو ہے اس میں ہمیشہ تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے، اور پہلے اس کے 3 ارکان ہوتے ہیں: مستعار لا، مستعار منع اور وجہ جامع۔ پہلی چیز کو جو بندے کا ذکر، جس چیز کا ذکر جملے میں نہیں ہوتا وہ مستعار لا ہوتا ہے، اور جو چیز جملے میں موجود ہوتی ہے وہ مستعار منع ہوتی ہے، اور دونوں جو مستعار اور مستعار منع میں جو مشترکہ خوبی ہوتی ہے وہ وجہ جامع کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا مستعار لا جو ہے نا وہ مستعار منع کے معنی دیتا ہے جملے میں۔ تو یہ چیز جو ہے نا آپ کو آپ کے اس کے ارکان کے ساتھ بھی آ جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کی ایکسپلینیشن میں بھی آ سکتی ہے۔ تو اگر آپ اس کی تفصیل اور اچھے طریقے سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی مشکل پیش آپ کو نہیں آئے گی، اور آپ کا سارا جو جواب جو ہوگا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا جماعت نحم کے بچے جو نحم کے MCQs ہیں وہی سارے کے سارے دہم میں استعمال ہو رہے ہیں، تھوڑی سی تبدیلیوں کے ساتھ اور تھوڑی سی اضافی تعریف کے ساتھ۔ تو وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اپلوڈ کر دوں گی، اور کوشش کروں گی اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی MCQs ہیں وہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہاں علیحدہ ٹاپک، کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں علیحدہ ٹاپک کے حساب سے MCQs دے دیں، تو میں نے پھر علیحدہ ٹاپک کے حساب سے مجھے جہاں سے ملے میں نے آپ کو دے دیے ہیں، تاکہ ان کو بھی اس طرح آسانی ہو جائے گی کہ یہ لفظ استعارہ کے معروضی سوالات میں آتا ہے یا تشبیہ کے معروضی سوالات میں آتا ہے، یہ اس طرح۔ اس کے بعد اگلا ہے ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، جملے میں مستعار لا کیا ہے؟ اس میں بیٹا ہے، کیونکہ بیٹے کا ذکر جملے موجود نہیں ہے۔ ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، جملے میں مستعار منع کیا ہے؟ اس میں چاند ہے۔ ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، جملے میں وجہ جامع کیا ہے؟ وہ ہے خوبصورتی۔ اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں، قواعد کی روح سے استعارہ ہے۔ استعارہ اب اس کو بھی میں بتاتی چلوں، پلک جو ہوں گے وہ آپ کے مستعار لا ہوگا، اور جو ستارے ہیں وہ آپ کے مستعار منع ہوگا، اور چمک آپ کی وجہ جامع گے۔ لیکن دیکھیں اس میں جو ہے نا، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ استعارہ میں مستعار لا کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن اکثر جملوں پہ ہوتا ہے۔ استعارہ کے کتنے ارکان ہیں؟ 3۔ باپ نے کہا میرا شیر آ گیا، اس میں شیر کیا ہے؟ مستعار منع ہے۔ قواعد کی روح سے استعارہ میں کس کا ذکر نہیں ہوتا؟ مستعار لا۔ ویسے تو قواعد کی روح سے نہیں ہوتا، لیکن اکثر جملوں میں، آج کل کے نئے جملوں میں آ رہا ہے۔ وہ خصوصیت جس وجہ سے کوئی لفظ مستعار لے جائے وجہ جامع کہلاتی ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے ارکان استعارہ کون سے ہیں؟ مستعار لا، مستعار منع اور وجہ جامع۔ قواعد کی روح سے اجڑے دیار کیا ہے؟ یہ بھی استعارہ لے آئی گیا ہے غیر ملک کے لیے۔ وہ مشترکہ خوبی کی جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کہا جائے وہ وجہ جامع کہلاتی ہے۔ وہ مشترکہ خوبی جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کہا جائے، یعنی خوبی جیسے چاند ہے تو بیٹے کو چاند کہا گیا، تو یہ ذرا ڈیفرنٹ انداز سے پوچھا گیا، تو اس کو ذرا غور کیجیے گا کہ وہ خوبی جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کہا جائے وہ وجہ جامع ہوتی ہے۔ مشترکہ خوبی یا خامی کی بنیاد پر ایک چیز کو دوسری چیز کہنا بھی استعارہ ہوتا ہے، کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کہاں پر ہے؟ قواعد کی روح سے استعارہ ہے۔ اس کو میں بتاتی جاؤں، اس میں جو شیر ہے وہ مستعار منع ہے،
اور جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر ہے تو وہ استارہ وہ آپ کا مستارلا ہو جائے گا، اور بہادری مستار بنا۔ کنایا، کنایا کے لغوی معنی ہیں چھپی ہوئی بات۔ اصطلاح میں کنایا کے مکن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حقیقی میں بھی، اور یہ کیا کہتے ہیں یہ غیر حقیقی اور مجازی معنوں میں۔ کنایا کے مجازی معنی کا لغوی معنی سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے، لیکن تعلق تشبیہ کا نہیں ہوتا۔ اس کو کالے نے کاٹا، یہ کس کی مثال ہے؟ کنایا کی، کیونکہ یہ کالا سانپ کا کنایا ہے۔ اپنے سفید بالوں کا خیال کرو، یہ بھی کنایا ہے، یعنی سفید بال بڑھاپے کا کنایا ہے۔ شتر بے مہار کس کی مثال ہے؟ یہ بھی کنایا کا مثال ہے، یعنی وہ اونٹ جس کی باگ یعنی ہاتھ سے چھوٹ جائے، یعنی قابو میں نہ رہے، تو یہ بھی کنایا کی جو ہے وہ مثال کے طور پر اس کو لیا جائے گا۔ تو اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کے لیے جو ہے نا کنایا بھی اتنا ہی اہم رہتا ہے جتنے باقی اجزائے علم بیان کی اصطلاحات ہیں ان کے یہ۔ پھر اس کے بعد ہے روزمرہ۔ روزمرہ بیان کے اس اسلوب اور بول چال کہتے ہیں جس میں اہل زبان کی عام بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں۔ اہل زبان کی عام بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے۔ روزمرہ میں لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے اس وقت میں بات کر رہی ہوں تو یہ میں اپنے حقیقی معنوں میں بات کر رہی ہوں، تو جو میں الفاظ استعمال کر رہی ہوں یہ میرے روزمرہ کے الفاظ ہیں۔ تو اس کو بھی جو ہے نا آپ روزمرہ کی ڈیفینیشن بھی یاد کر لیجیے گا، کیونکہ روزمرہ اور محاورے میں فرق کی تعریفیں اکثر بورڈ میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے روزمرہ کے خلاف استعمال کو غلط کہا جاتا ہے، یعنی جو الفاظ روزمرہ میں استعمال نہیں ہوتے، غلط جملے استعمال ہوتے ہیں، وہ ان کو غلط کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے محاورہ۔ محاورہ کے لغوی معنی ہے بات چیت کرنا، جب کوئی کلام دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو اور اپنے مجازی معنی دے تو وہ محاورہ کہلاتا ہے، اس کی تعریف ہے۔ آسمان سے باتیں کرنا، آنکھیں چرانا، یہ محاورہ ہے۔ شکیل ناک پر نہیں بیٹھنے دیتا، یعنی مکھی، یہ بھی صحیح محاورہ ہو جائے گا آپ کا۔ غم کھانا کیا قواعد کے سے کیا، یہ بھی محاورہ ہے۔ اس کے بعد ایک کلام مرکب، کلام کی دو اقسام ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام، اور مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، اور مرکب تام اور جملے کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ کلمات ترکیب پائیں تو وہ کلام کہلاتے ہیں۔ قواعد کی سے کرسی پر مرکب ناقص ہے کیونکہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ مرکب جس سے سننے والے کو پورا فائدہ حاصل نہ ہو، وہ بات نامکمل رہے، وہ کلام ناقص یا مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ مرکب تام کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ جملہ انشاء اور جملہ خبریہ کس اقسام ہے؟ مرکب تام کی۔ جملہ خبریہ کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ دو، وہ مسند لہ اور مسند جملہ اس میں جملہ فعلیہ ہو جائے گا جملہ خبریہ قسمیں میں۔ درج ذیل میں سے جملہ خبریہ کی قسم کون سی ہے؟ اس میں بے اور جیم، یعنی جملہ اسم اور جملہ فعلیہ۔ جملے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو، یعنی جو مرکب تام قسمیں ہوتی ہیں وہی جملے قسمیں ہوتی ہیں، اور جو جملے قسمیں ہوتی ہیں وہی مرکب تام کی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو مرکب کے تام کی کتنی قسمیں، جملے کتنے قسمیں، وہ مسند اور مسند الہ آ جائیں گی۔ تو یہ ابھی آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی بھی جو پیجز آنے والے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کوشش کیا کریں سمجھ کے کرنے کی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کا وہ مشکل آسان کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ محنت کیجئے کیونکہ بہت سی چیزیں انسین آئی، کم از کم 2 کتابوں کو اچھی طرح پڑھیے، سمجھیے، اس کے سوال جب اس کے تشریحات یاد کیجئے، اور ساتھ ساتھ اس کے قواعد اور اسباق و نظم قدر کیجئے۔ جملے کے کون سے 2 حصے ہوتے ہیں؟ مطلب مسند اور مسند الیہ کے ہوتے ہیں۔ مسند کبھی اسم ہو سکتا ہے لیکن مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ مسند کبھی اسم کبھی فعل ہوتا ہے لیکن مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ مدرج ذیل میں سے مرکب تام کی کون سی قسم ہے؟ یعنی الف اور بے، یعنی جملہ انشائی اور جملہ خبریہ۔ مرکب تام کی قسم جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے، مرکب تام کے حصے ڈیفرنٹ ہے۔ مرکب تام اور جملے کے حصے مسند اور مسند الیہ ہوتے ہیں، اور قسمیں جو ہوتی ہیں وہ انشائی اور خبریہ ہوتی ہیں۔ وہ کون سا مرکب ہے جس سے سننے والوں کو پورا فائدہ حاصل ہو؟ وہ کلام تام یا مرکب تام ہوتا ہے۔ کلام تام کا وہ مرکب ہے جس سے سننے والا پورا فائدہ حاصل ہو اور بات مکمل رہے، اس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں۔ مرکب تام، مرکب مفید اور جملہ تینوں کا ایک ہی چیزوں کا نام ہے۔ قواعد کی روح سے 4 عام مرکب ناقص ہیں کہ پورا جملہ مکمل نہیں ہے۔ ڈیش مرکب تام کی درست مثال ہے لڑکا بھاگا، کیونکہ اس میں پوری بات کی جا رہی ہے۔
درج ذیل میں سے کون سا حصہ مرکب تام میں شام پر مشتمل ہے؟ بے اور جیم مسند اور مسند ہے۔ وہ جملہ جس میں فعل امر نہیں اور سوال ندا پایا جائے وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ وضاحت یا طنز کے لیے کون سا جملہ استعمال ہوتا ہے؟ جملہ معترضہ۔ درج ذیل میں سے جملہ معترضہ کی نشاندہی کیجیے۔ جو بریکٹ میں جملے کے اندر بریکٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ جملہ ہمیشہ معترضہ کہلاتا ہے۔ جیسے وہ اس کی طنز یا وضاحت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق، ہم نے بتا دیا کہ علامہ اقبال ہو سکتا ہے، علامہ اقبال کسی بندے کا نام بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں ہم نے بتا دیا کہ وہ شاعر مشرق کا مزار لاہور میں ہے۔ اس کے بعد ایک علامہ اقبال رہنما ہیں، اچھا یہ تو اس کا اگلا ہو گیا۔ اس کے بعد جملہ معترضہ کے لیے لکھا جاتا ہے وضاحت یا طنز۔ مرکب جاری کی مثال کیا ہے؟ جیسے چھت پر، یعنی جت پر، علی نے، یہ کونے پر جس کے ساتھ آتے ہیں وہ مرکب جاری کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس کے رف کے ساتھ کا کے نو ہے تو وہ مرکب جاری کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے یہاں پہ دیا ہوا ہے لیکن جملہ اسمیہ کے ساتھ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، اس کے بعد اس کے آنے والی ویڈیوز میں جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کی جو ہے نا وہ تمام جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی۔ وہ جملہ جسے مسند اور مسند الیہ دونوں اسم اور جملہ آخر میں فعل ناقص ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ مبتدا اور خبر اور فعل اور ناقص پر مشق اجزائے ترکیبی کس کا جملہ اسمیہ کی ہیں؟ ایسا دفتر موجود ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ امید ہے آپ اس کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے تمام جتنی ممکن ہو سکے جو ہے نا وہ مثالیں دے کر جو ہے نا وہ میں آپ کو معروضی سوالات کراؤں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم رزق میں برکت